आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिन्नाती परिंदे की पुरस्कार कहानी। वो घर जिसे लोग इंजीनियर का घर कहते हैं अब बिल्कुल वीरान और उजाड़ पड़ा है। अब तो उस मकान की छतें भी गिर गई हैं। उस पर अजीब वीरानी और हैबत छाई हुई है। उसे देखते ही दिलों पर अनजाना सा खौफ छा जाता है। उस मकान में एक दरख्त ड्राइंग रूम के एक कोने से फूटकर और खिड़कियों को तोड़कर बाहर आ गया है। दरख्त की शाखों को देखकर यूं लगता है गोया किसी खौफजदा शख्स की सख्त उंगलियां बाहर निकली हुई हैं। उस पोर्च के एक कोने में अब भी तोते की एक मजबूत बैठक मौजूद है। उस बैठक की लकड़ी को ना तो दीमक ने खाया है, ना उस पर किसी और परिंदे ने अपने घर बनाए हैं। मारिया और शाकिर उस तोते को अपने साथ लाए थे। ये तोता मारिया की माँ ने शादी पर बतौर तोहफा मारिया को दिया था। शादी के बाद ही शाकिर का तबादला इंजीनियर की हैसियत से यहाँ हुआ था। ये तोता उस वक्त खासा बूढ़ा हो चुका था। उसका नाम टॉमी था। दूसरे तोतों की तरह वो अक्सर सीटियाँ बजाता था, हंसता था और चंद एक जुमले दोहराया करता था। दोनों मियाँ बीवी को उस तोते से बहुत मोहब्बत थी। एक रात अभी उनकी आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि वो हड़बड़ा कर जाग गए। बाहर पोर्च में शोर हो रहा था। परों की फड़फड़ाहट इतनी शदीद थी कि मालूम होता था भूचाल आ गया हो। शाकिर, शाकिर, मारिया चिल्लाई। उठो, जल्दी करो शाकिर, शायद टॉमी को बिल्ली ने पकड़ लिया है। शाकिर उछलकर बिस्तर से उतरा और तेजी से बाहर गया, मगर उसके पहुंचने तक बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो गया था। इस दौरान में जबकि वो फर्श पर पड़ा हुआ था, परों की फड़फड़ाहट शदीद हो गई थी। तोते की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। लेकिन जूं ही शाकिर ड्राइंग रूम से गुजरकर पोर्च में आया था, परों की फड़फड़ाहट बंद हो गई थी। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। पोर्च के कोने में टॉमी की बैठक मौजूद थी और टॉमी नीचे फर्श पर गिर पड़ा था। उसके बहुत सारे पर टूटे हुए थे और वो उन्हीं परों पर पड़ा हुआ गहरे गहरे सांस ले रहा था। टॉमी बहरहाल जिंदा था। शाकिर ने इधर उधर ज़मीन पर देखा, फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया। उसे यूं लगा गोया उसने एक बहुत बड़ा परिंदा देखा है। वो परिंदा आम परिंदों से काफ़ी बड़ा था। वो उड़ता हुआ उसकी नज़रों से ओझल हो गया। शाकिर ने उस परिंदे की सिर्फ एक झलक देखी थी और बस। उसने वापस मुड़कर बूढ़े तोते को उठाया। तोते की सुनहरी जंजीर टूट गई थी और उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शाकिर ने तोते का गौर से जायजा लिया। सिर्फ उसकी गर्दन के पर गायब थे जो नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। इसके सिवा तोते को कहीं और जख्म नहीं आया था। उसने तोते को वापस उसकी जगह बिठा दिया और मारिया की तरफ मुड़ा जो ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी थी। मर गया क्या? नहीं यार, कुछ खौफजदा है। इसे किसी ने दबोच लिया था। क्या बिल्ली थी? हो सकता है बिल्ली हो। मुझे नहीं मालूम मारिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने एक बहुत बड़े परिंदे को उड़कर जाते हुए देखा है। कोई शिकरा तो नहीं हो सकता। मैंने तो इधर आज तक कोई शिकरा नहीं देखा। बस मुझे नहीं पता यार। शिकरे रात को तो नहीं उड़ते, ना बाज उड़ा करते हैं। हो सकता है कोई उल्लू हो। उसके चंद दिनों तक ये मसला शाकिर के दोस्तों में ज़ेरे बहस रहा। शाकिर, यकीन करो ये महज तुम्हारा तसव्वुर है, मारिया ने एक दिन उससे कहा। रिजवान का कहना है कि तुम उस वक्त नींद में थे, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे जहन ने तुम्हें धोखा दिया हो। उसका कहना है कि कभी कोई उल्लू तोते पर हमला नहीं करता। पर उस उल्लू के पट्टे को क्या मालूम? और फिर मैंने मारिया ये भी तो कहा था ना कि वो परिंदा बहुत बड़ा था, उल्लू से भी ज़्यादा बड़ा। पर रिजवान कहता है कि एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें आदमी अपने वहमों और तसव्वुरात को हकीकत समझने लगता है। मारिया, शायद वो यही चाहता है ना कि मुझे ये बीमारी हो जाए, बल्कि शायद तुम दोनों ही यही चाहते हो। शाकिर, मारिया चिल्लाई। उसे शाकिर के इस जुमले से बहुत दुख हुआ था। उसका शोहर उसकी नीयत पर शक कर रहा था। रिजवान नौजवान था, बेतकल्लुफ था और बहुत हंसमुख था। हंसना हंसाना उसकी आदत थी। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा चलो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बात आई गई हो गई। इस तमाम अरसे में तोते को गोया चुपसी लग गई थी। वो बातें करना भूल गया था। वो बस आहिस्ता आहिस्ता कराहता रहता और अपनी चोंच से अपने परों को दुरुस्त करता रहता था।
وہ اکثر اپنی گردن بہت پشیمانی کے عالم میں ادھر ادھر گھماتا، گویا اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو، یا اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو، یا اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ ایک دن جب شاکر اپنے کام سے واپس آیا تو ماریا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کھڑکی کی طرف بلایا۔ ذرا ٹامی کو تو دیکھو۔ شاکر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بوڑھا ٹامی اس وقت ایک گھونسلہ بنانے میں مصروف تھا۔ اس کی بیٹھک کے پاس ہی ایک خالی گملہ رکھا ہوا تھا جس میں ٹامی نے تنکے پر اور نہ جانے کیا کیا الا بلا جمع کر کے ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا لیا تھا۔ ہر مرتبہ جب وہ اس میں کوئی تنکا یا لکڑی کا کوئی ٹکڑا رکھتا تو پھر گھونسلے کے گرد بڑے مست انداز میں چکر لگاتا۔ کبھی گملے کے کنارے بیٹھ کر اپنے بنائے ہوئے گھونسلے کو بڑی توجہ اور اشتیاق سے دیکھتا۔ دیکھو شاکر، وہ اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے۔ ارے یہ بہروپیہ ہے، بوڑھا بہروپیہ۔ بہرحال مجھے تو بہت پسند آیا۔ ہمیں دھوکہ دیتا رہا ہے کہ نر ہے۔ کمال ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ اب یہ انڈے دے گی۔ ماریا، اس کا نام اب ٹامی کے بجائے مارتھا رکھ دو۔ سو اس دن سے ٹامی مارتھا بن گیا تھا۔ 2-3 دن بعد معاملہ بالکل صاف ہو گیا، وہ واقعی طوطی تھی۔ چند دن بعد ایک صبح ماریا اور شاکر نے اس کے گھونسلے میں انڈا دیکھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مارتھا اس رات کے ہولناک تجربے سے سہم کر خاموش ہو گئی تھی، مگر اب پتہ چلا معاملہ تو مختلف تھا۔ شاکر ہنسا۔ مگر شاکر، یہ تو دیکھو، یہ انڈا کتنا بڑا ہے، بطخ کے انڈے سے بھی بڑا۔ پتہ نہیں تمہیں کہ کتنے برسوں کے بعد اس نے انڈا دیا ہے، تو کیا وہ اب چھوٹا سا انڈا دیتی؟ شاکر نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جسامت کے برابر انڈا دیتے ہیں، جیسے کیوی یا اس جیسا کوئی اور پرندہ۔ اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ یہ انڈا بہت بڑا ہے۔ بیچاری مارتھا کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہاں، یہ تو صحیح کہا آپ نے شاکر، اس کی حالت تو دیکھیں۔ طوطی بہت سہم کر ایک طرف سمٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور سر ڈھکا ہوا تھا۔ ماریا نے اس کے جسم پر انگلی رکھی تو اس نے بڑی دقت سے اپنی کمر کو ایک طرف سرکایا اور اس کے حلق سے کمزور سی آواز نکلی۔ طوطی بڑی محنت کے ساتھ انڈے کو سہ رہی تھی۔ وہ اس بڑے انڈے کو مستقل اپنے پروں سے دبائے رہتی، روز بروز کمزور ہوتی گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ انڈا نکال لینا چاہیے، ورنہ یہ طوطی مر جائے گی، شاکر نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا۔ پر یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا شاکر، نامعلوم کتنے برسوں بعد اس نے انڈا دیا ہوگا۔ ماریا کو چند دن بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ایک دن صبح اٹھ کر جب وہ مارتھا کو دیکھنے گئی تو بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ شاکر جلدی آؤ، مارتھا کو دیکھو، وہ مر رہی ہے۔ شاکر بھاگتا ہوا آیا۔ طوطی کی حالت خراب تھی، چند سانسوں کا معاملہ تھا۔ ہمیں انڈا نکال لینا چاہیے تھا۔ اس نے انڈے سہتے سہتے اپنی جان دے دی، یہ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ طوطی بھی جان سے گئی اور یہ انڈا بھی گندا ہو گیا۔ بوڑھی طوطی نزا کی تکلیف سے دوہری ہو گئی، موت کی جھرجھری لی اور ساکت ہو گئی۔ مر گئی ہے، شاکر نے کہا۔ اس انڈے نے اس کی جان لے لی ہے، شاکر نے انڈا اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے میرا کہنا مان لیتی تو شاید وہ زندہ بچ جاتی۔ کیا تم اس انڈے کو رکھنا چاہتی ہو؟ ارے یہ کیا ماریا؟ شاکر نے جلدی سے انڈا واپس رکھ دیا۔ اس کے اندر بچہ ہے اور زندہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شاکر؟ ہاں، میں خود حیران ہوں یار، بہت ہی عجیب اور فطرت کے خلاف بات ہے۔ انڈے کے اندر واقعی بچہ موجود ہے جو کھٹ کھٹ کر رہا ہے۔ کیا واقعی؟ میں دیکھوں؟ اس نے انڈا اٹھا لیا۔ واقعی اس کے اندر بچہ ہے۔ انڈے کا چھلکا توڑ کر دیکھتے ہیں۔ دیکھا، میں تم سے ٹھیک کہتا تھا نا کہ وہ کوئی پرندہ تھا اس دن، کوئی آوارہ طوطا ہوگا، بس مجھے بڑا دکھائی دیا ہوگا۔ میں تو چھلکا توڑتی ہوں پھر۔ اچھا ٹھیک ہے، پر احتیاط سے۔ ہاں جانتی ہوں، کوئی بچی نہیں ہوں۔ انڈے کے اندر کھٹ کھٹ کی آواز بڑھ گئی تھی۔ ماریا نے آہستہ سے چھلکے پر چمچا مارا، چھلکا چٹک گیا، پھر اس ٹوٹے چھلکے کے اندر سے بچہ باہر آ چکا تھا۔ ماریا نے اس بچے کو ایک دم گھونسلے میں رکھ دیا۔ اتنا بڑا بچہ، لیکن یہ کتنا بدصورت معلوم ہوتا ہے۔ طوطے اور کبوتروں کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، جوں جوں یہ بڑا ہوگا اس کے جسم پر آتے جائیں گے تو یہ خوبصورت ہوتا جائے گا۔ اب تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اسے گرم رکھنا ہوگا، اسے زیادہ کھانے کو مت دینا ورنہ یہ بدہضمی سے ہی مر جائے گا۔
شاکر دفتر چلا گیا۔ اس دن اس نے ماریا کو 2-3 مرتبہ فون کیا اور طوطے کے بچے کی خیریت معلوم کی۔ لنچ پر وہ جلدی گھر پہنچ گیا۔ شام کو ہر شخص ہی طوطے کے بچے کو دیکھنے آیا اور ہر شخص نے انہیں اپنی بساط کے مطابق مشوروں سے نوازا۔ ان لوگوں میں رضوان بھی شامل تھا۔ اسے کم از کم ہر گھنٹے بعد کھلانا چاہیے۔ ہاں رضوان، تم ٹھیک کہتے ہو، کم از کم پہلے مہینے اسے ہر گھنٹے بعد خوراک ملنی چاہیے۔ پھر رضوان نے طوطے کے بچے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، طوطے میاں، ادھر سے گزرتے ہوئے میں تمہاری خیریت معلوم کر لیا کروں گا، سمجھے؟ تمہاری تنہائی دور کیا کروں گا۔ میں بھی دفتر سے وقت نکال کر 2-3 پھیرے لگا لیا کروں گا۔ شاکر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ طوطے کے بچے کو ہر گھنٹے کے بعد خوراک دی جانے لگی۔ اس کا بچے پر بڑا اچھا اثر پڑا اور وہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس کی اٹھان حیرت انگیز اور بڑے غضب کی تھی۔ اس کے تمام جسم پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ابھرے، پھر ان کانٹوں سے پر پھوٹنے لگے۔ چند ماہ میں وہ پورا طوطا بن گیا، مگر اس میں اپنی ماں کی ایک بھی خصوصیت نہ تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ طوطا بالکل سیاہ تھا، کوئلے کی طرح، بالکل کالا۔ یہ طوطے کی بڑی نایاب نسل ہے، شاکر نے کہا۔ میں نے کسی چڑیا گھر میں سیاہ طوطا دیکھا تھا، لیکن وہ اس طوطے جیسا نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس طوطے کی ایک تصویر کسی ماہر کے پاس بھیج دی جائے۔ مگر یہ تو دیکھو، اس کی آنکھوں سے کیسی بدماشی ٹپکتی ہے، ماریا نے کہا۔ مجھے تو یہ بہت خرانٹ اور مکار معلوم ہوتا ہے۔ شرط لگا سکتا ہوں کہ یہ بولنا جانتا ہے، مکاری کی وجہ سے خاموش پڑا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جلدی بولنا شروع کر دے گا۔ ہاں شاکر، آج دوپہر یہ بڑے مکار پن سے ہنسا تھا، ماریا نے کہا۔ میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی تھی۔ کب ہنستا تھا؟ کیا واقعی ہنستا ہے یہ؟ ہاں، مجھے یوں ہی لگا تھا کہ یہ ہنسا ہو، لیکن اس کی ہنسی بہت خوفناک تھی۔ رضوان تو اس وقت اس کی ہنسی سن کر اچھل پڑا تھا۔ رضوان، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ یہاں آیا تھا؟ تم جانتے ہی ہو وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ اکثر یہاں آتا ہے، شاکر نے کہا۔ اف خدایا، یہ کیسی آواز تھی؟ میں اسی کا تذکرہ کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے یہ طوطا ہنسا تھا، پر یہ تو کافی خوفناک سی آواز تھی ماریا۔ شاکر کی ریڑھ کی ہڈی میں ابھی تک سنسناہٹ تھی۔ سنو شاکر، میں چاہتی ہوں کہ تم رضوان کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ مجھے شک ہے کہ تم اس کی طرف سے بدگمان ہو۔ ہاں، اور جب میں تمہیں دیکھتا ہوں نا تو میری یہ بدگمانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تم اتنی ہی خوبصورت ہو ماریا کہ میرا بدگمان ہونا لازمی ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ شک میں مبتلا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسرے پر اعتماد نہ ہو۔ حالانکہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم مجھے دغا دو گی، لیکن نامعلوم کیوں ایک خلش سی ہے جو میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، شاید ہر خوبصورت بیوی کا شوہر اس معاملے میں پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ رضوان ماریا کا کزن تھا۔ شادی سے پہلے بھی ان دونوں میں خوب بنتی تھی، دونوں دوستوں کی طرح تھے۔ شادی کے بعد بھی رضوان کا آنا جانا ماریا کے گھر میں لگا رہتا تھا۔ بہرحال شاکر، اب جلد ہی رضوان کا تبادلہ ہونے والا ہے، اس کے بعد یہ تمام قصہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر وہ یہاں مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا کرے گا۔ پر ماریا، تم نے تبادلے کے بارے میں کہاں سے سنا؟ اس نے خود آج سے پہر مجھے بتایا تھا۔ وہ اپنی ڈاک لے کر واپس آ رہا تھا کہ ادھر بھی آ گیا، اسی لیے اس نے سب سے پہلے مجھے بتایا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد رضوان کا تبادلہ ہو گیا، وہ کمپنی کے کسی اور پروجیکٹ پر بھیج دیا گیا تھا۔ ماریا دل ہی دل میں خوش تھی کہ رضوان وہاں سے چلا گیا ہے تو اب اس کی ازدواجی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اپنے اور شاکر کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں چاہتی تھی، اور رضوان کی موجودگی میں آئے دن غلط فہمیوں کے گہرے ہونے کا خطرہ تھا۔ چند دن بعد ماریا نے محسوس کیا کہ اس کے تمام مسائل ہمیشہ کے لیے حل ہو گئے ہیں۔ ایک شام جب شاکر گھر واپس آیا تو ماریا نے اسے بڑے میٹھے لہجے میں پکارا۔ شاکر ڈیئر، ذرا سنیے تو۔ ہاں کیا بات ہے؟ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ماریا نے اسے کہا۔ شاکر اس وقت طوطے کے پاس کھڑا اس سے کھیل رہا تھا۔ ارے اس طوطے کو تو چھوڑو نا، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ اس کا نام پولی رکھ دیا جائے ماریا، شاکر نے طوطے کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے میاں مٹھو، ماریا تمہیں پسند نہیں کرتی، اسی لیے تمہارے پاس 2 منٹ بھی کھڑے رہنے نہیں دے رہی۔ ہاں میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ دیکھو تو ذرا اس کی شکل، کیسا مکرو طوطا لگ رہا ہے، مجھے اس مکرو طوطے سے نفرت ہے۔
کسی اور کو دے دو شاکر یہ طوطا۔ آخر کیوں یار؟ یہ تو طوطے کی بہت نایاب قسم ہے، اس سے تو بڑی رومانوی کہانیاں وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طوطوں میں سب سے زیادہ ذہین سیاہ طوطا ہوتا ہے۔ ارے اسی رنگ کی وجہ سے تو میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ بھی کیسا طوطا ہوا؟ طوطے تو خوش رنگ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں شاکر، یہ نہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ذہین ہے، مکار اور خرانٹ بھی۔ کیا اس نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی ہے؟ شاکر ہنسا۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ جس دن اس نے بولنا شروع کیا نا، یہ ایسی باتیں کرے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ خیر چھوڑو۔ پھر وہ اس طوطے کے پاس سے ہٹ آیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہے خوشخبری؟ اندر تو آ جاؤ یار، میں یہ خوشخبری اس طوطے کے سامنے نہیں سنا سکتی۔ وہ اندر چلی گئی، شاکر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ خوشخبری یہ ہے ڈیئر کہ تم جلد ہی باپ بننے والے ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمہیں اس وقت میری خوشی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر میں کسی چیز کو پسند نہیں کرتی تو تمہیں اسے نکال دینا چاہیے نا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہر وقت اس منحوس طوطے کو دیکھنے سے میرا بچہ بھی عجیب الخلقت پیدا ہو اور اس کے منہ کی جگہ چونچ لگی ہو۔ تم نے یہ خوشخبری مجھے پہلے کیوں نہیں سنائی؟ خیر تم آرام کرو، میں خود کھانا لے لیتا ہوں۔ شاکر ڈرائنگ روم سے ہو کر باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر طوطے پر پڑی۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کر طوطے سے کہا، پولی سنا تم نے کتنی بڑی خوشخبری ہے؟ ادھر دیکھو پولی، تمہارے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جو عنقریب باپ بننے والا ہے۔ اب تمہارے دن بھی پورے ہو گئے بیٹا، میں تمہیں کسی اور کو دے دوں گا۔ اب کیا کروں پولی، پہلی بار ماں بننے والی کی خواہش ہی یہی ہے۔ طوطے نے جواب میں سیٹی بجائی۔ مگر تم نے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی مجھے۔ طوطے کے منہ سے بھرائی ہوئی سی آواز نکلی اور اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آواز بھی ہو بہو رضوان کی آواز کی نقل تھی۔ پھر طوطا دوبارہ بولنے لگا، شاکر کا کیا ہوگا؟ شاکر نے حیرانی سے طوطے کے قریب جا کر پوچھا، کیا کہا؟ طوطا دوبارہ گویا ہوا۔ وہ احمق سمجھے گا کہ بچہ اس کا ہے۔ طوطے نے اب کی بار ماریا کے لہجے اور آواز کی ہو بہو نقل اتاری۔ پھر وہ ماریا کی آواز میں کہتا چلا گیا، شاکر تو بالکل گاؤدی ہے، احمق کہیں کا۔ چند لمحے بعد طوطے کے منہ سے پھر رضوان کی آواز نکلی، شاکر کا کیا ہوگا پر؟ دوبارہ وہ ماریا کی آواز میں بولا، ہوتا کیا ہے، وہ احمق سمجھے گا کہ بچہ اس کا ہے، وہ بالکل گاؤدی ہے، احمق ہے۔ شاکر باورچی خانے میں داخل ہوا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے اپنے کمرے میں پہنچا، میز کی دراز سے پستول نکالا۔ گولی چلنے اور ماریا کی چیخ سن کر طوطا زور سے ہنسا۔ پھر اس نے اپنا پنجہ اٹھا کر سنہری زنجیر چونچ میں دبائی اور اسے یوں کتر دیا گویا وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہو۔ شاکر باہر آیا، پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ بالکل گاؤدی ہے شاکر، بالکل احمق ہے شاکر۔ شاکر کو کہیں دور سے طوطے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے طوطے کی کریہا ہنسی سنی۔ شاکر نے پستول کا رخ اپنی طرف کر لیا اور ٹریگر دبا دیا۔